Assalamu alaikum guys, this is Shazman Khan here, and today we are going to discuss uh, where it is, yeah, May 3rd, 23rd prompt. Actually it's a quiz, so let's discuss May 25th prompt. Yeah, let's stop it from here. It's about Cripps mission 1942 and Quiet India. Difficult passage vocab mission terms. Okay, so let's paste this here. Yeah, let's refresh the tab. So today we are going to discuss uh, yeah give me a difficult editorial to summarize proposals of Cripps mission and what was Quiet India movement. So this is the passage for practice. Read the text below, give it a suitable title, condense it into a single cohesive paragraph of roughly 40 to 45 words, about one third of the original count. Reply with your attempt and I will grade it with sorry. So they सारा यानी कि आप ने अपना जो है ना इसकी पैसे लिख के इसको दोबारा सबमिट करनी है और ये आपको जो है ना वो उसके मार्क्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करके देगा. The escalating geopolitical friction across global commons have fundamentally destabilized the World War II normative order, exposing the structural inadequacy of multilateral institutions. Governance framework that once anchored global stability now fall under the weight of nationalistic unilateralism and hyper-militarized rhetoric, rhetoric, hyper-militarized rhetoric. As middle powers navigate this fractured international landscape, their reliance on transactional diplomacy rather than principled collective security risks accelerating system-wide fragmentation without a deliberate institutional effort or to overhaul voting mechanisms within primary regulatory bodies and enforce international legal compliance universally. The global system faces an inevitable slide toward regionalized bloc confrontation where economic interdependence becomes weaponized rather than serving as a deterrent to conflict. यार आवाज बंद कर ले मैंने तो लिखा भी है. Proposals of the Cripps Mission 1942, March 1942. With Japanese forces rapidly advancing across Southeast Asia and threatening the eastern borders of British India, the British government dispatched Sir Stafford Cripps to India to secure full Indian cooperation for the war effort in exchange for constitutional concessions. अच्छा देखें जैपनीज़ फोर्सेस जो कि उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया की तरफ एडवांस कर रही थी, जो कि जैपनीज़ फोर्सेस ईस्टर्न बॉर्डर्स को भी यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो चल रही थी ना उस वक्त जैपनीज़ फोर्सेस साउथ ईस्ट एशिया की तरफ rapidly move. The British government dispatched Sir Stafford Cripps. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स को डिस्पैच किया इंडिया टू सिक्योर फुल इंडियन कॉपरेशन फॉर द वार, ताकि जो है ना फुल इंडियन की जो है ना कॉपरेशन हासिल की जाए जंग के लिए एफर्ट इन एक्सचेंज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस के एवज. क्रिप्स मिशन Cripps proposals 1942. Immediate post-war plan that says Dominion status, Constituent Assembly, non-accession clause option to exist, interim wartime setup, executive council expanded, defense retained by British. ठीक है, ये आपके जो है क्रिप्स मिशन के इमीडिएट पोस्ट वार प्लान आप देख लें.
اور انٹیریم وار ٹائم سیٹ اپ بھی آپ دیکھ لیں. کی ٹرمز آف دا آفر. Domain status. India would be granted dominion status immediately after the war with the option to remain within or leave the British Commonwealth. اچھا اس میں دیکھیں ٹھیک ہے انڈیا کو جو ہے نا وہ ڈومینین اسٹیٹس گرانٹ کر دیا گیا جنگ کے بعد, جس میں انڈیا کے پاس یہ آپشن رکھ دیا گیا کہ وہ برٹش کامن ویلتھ کا حصہ رہ سکتے ہیں اور نہیں بھی. تو یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ برٹش کے اوپر ڈپینڈ کر رہا تھا, سوری انڈیا کی جو پاپولیشن تھی اس کے جو لیڈرز تھے ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہا تھا کہ وہ برٹش کالونی کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک کانسٹیٹیوئنٹ باڈی کمپوزڈ آف الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز فرام پروونشل اسمبلیز اینڈ نامینیٹڈ ممبرز فرام پرنسلی اسٹیٹس وڈ فریم اے نیو کانسٹیٹیوشن آف دا وار. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں اگر دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کمپوز کی گئی آف الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, ٹھیک ہے, provincial assemblies and nominated members from princely states would frame a new constitution after the war. دیکھیں اب constituent assembly جو ایک نیا constitution بنائے گی, ٹھیک ہے, constituent assembly بنائی گئی جس میں elected representatives تھے previous provincial assemblies کے اور nominated members تھے from princely states, جو بھی princely states جیسے بہاول پور ہو گئی اس وقت princely state تھی اس وقت کی. تو نامینیٹڈ ممبرز آف پرنسلی اسٹیٹ انہوں نے اس وقت کانسٹیٹیوشن میں رول پلے کیا جو کہ جنگ کے بعد بنا. نان ایکسیشن کلاز کروشل فار مسلمس. اینی پروونس that did not wish to accept the new federal constitution was given the right to stay out, retain its current constitutional status or frame its own separate constitution. یعنی کہ نان ایکسیشن کلاز اس میں کروشل فار مسلمانوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی پروونس جو کہ اس نئے کانسٹیٹیوشن کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا, تو جو کہ فیڈرل کا کانسٹیٹیوشن ہوگا اس کو اگر نہیں ایکسیپٹ کرے گا تو وہ چاہے تو اپنا یعنی کہ ریٹین اٹس کرنٹ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس, اس کا اپنا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس برقرار رکھ سکتا ہے یا پھر اپنا ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشن بھی بنا سکتا ہے. تو یہ ٹوٹل کوئی بھی پروونس ہے نا اس کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن اس کو پسند نہیں آ رہا تو وہ اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنا سکتا ہے. اب انٹیریم سیٹ اپ اگر ہم دیکھیں, ڈیورنگ دا وار برٹش کنٹرول اوور انڈین ڈیفینس اینڈ ملٹری اسٹریٹجی وڈ ریمین ایبسلیوٹ تھاٹ. an expanded viceroy's executive council would include Indian political leader. اچھا انٹیریم سیٹ اپ میں دیکھیں تو جنگ کے دوران جو برٹش کنٹرول تھا اوور انڈین ڈیفینس, انڈیا کے جو ڈیفینس کے اوپر اینڈ ملٹری اسٹریٹجی وڈ ریمین ایبسلیوٹ. ان کے جنگ کے دوران جو برٹش کا کنٹرول تھا انڈین ڈیفینس میں اور ملٹری اسٹریٹجی تھی وہ جو ہے نا وہ برٹش ہی کنٹرول کرے گا سارا کچھ تھرو آؤٹ دا وار, ٹھیک ہے. دو این ایکسپیکٹڈ وائسرائز ایگزیکٹو کاؤنسل وڈ انکلوڈ انڈین پولیٹیکل لیڈرز. اور اس کے باوجود جو برٹش کی ایگزیکٹو وائسرائے کی جو کاؤنسل ہے وہ کچھ چند ایک انڈین پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اس میں انکلوڈ کرے گی. وائی اٹ فیلڈ, اگر ہم اس کی وجوہات دیکھیں کہ یہ کیوں فیل ہوئی. ریجیکٹڈ بائی کانگریس پہلی وجہ یہ تھی, اور دوسری وجہ تھی کہ مسلم لیگ نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ دونوں اس وقت کی انڈیا کی جو ہے نا وہ سربراہی جماعتیں تھیں, بہت ہندوز اینڈ مسلمز دونوں کی. تو گاندھی فیمسلی کالڈ دا مشن اے پوسٹ ڈیٹڈ چیک آن اے کریشنگ بینک. گاندھی نے اسے کہا کہ ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے, ایک ایسا چیک جس کی ڈیٹ گزر چکی ہے اور وہ بھی ایک ایسے بینک کا جو کہ کریش کر رہا ہے. Congress rejected it because it granted dominion status instead of immediate absolute independence and because the non-accession clause implicitly laid the groundwork for the partition of India. اچھا کانگریس نے اس کو اس وجہ سے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ اس میں ڈومینین اسٹیٹس دیا گیا تھا انڈیا کو, جس میں یعنی کہ وہ چاہے تو برٹش کالونی کا حصہ
بن جائے یا پھر اپنا ایک نظام خود سنبھالیں. تو انسٹیڈ آف امیڈیٹ ایبسلیوٹ انڈیپینڈنس یعنی کہ ایک یعنی کہ آپ کہہ لیں اچانک سے برٹش نے یہ فیصلہ کیا تھا یعنی کہ انڈیپینڈنس کا. اینڈ بیکاز نان ایکسیشن کلاس اور اس میں جو نان ایکسیشن کلاس تھی جس میں مسلمس کو یعنی کہ یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو ان کی میجورٹی کے پروونسز تھے جن میں ان کی پاپولیشن میجورٹی میں تھی وہ چاہیں تو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنے یعنی کہ کوئی اگر فیڈرل گورنمنٹ جو انڈیا میں بن رہی ہے اگر وہ چاہیں تو اس کا حصہ رہیں اور چاہیں تو وہ جو ہے نا اپنے پروونسز میں اپنی گورنمنٹ بنائیں. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے نا گراؤنڈ ورک ایک یعنی کہ کافی ایک سالڈ فریم ورک بنایا پارٹیشن آف انڈیا کے لیے. ٹھیک ہے. نان ایکسیشن کلاز نے اور ڈومینین اسٹیٹس. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ریجیکٹڈ بائی مسلم لیگ. اچھا دیکھیے مسلم لیگ نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا بھائی؟ ان کو تو ڈومینین اسٹیٹس مل رہا تھا اور نان ایکسیشن کلاز مل رہی تھی جس میں مسلم جو ہے اپنی پاپولیشن کے جن پروونسز میں مسلم پاپولیشن میں تھے ان کی پاپولیشن زیادہ تھی وہاں پر وہ اپنی گورنمنٹ بنا سکتے تھے. تو دین واٹ از دا ریزن آف ریجیکٹنگ دس کرپس مشن؟ Jinnah rejected it because while it recognized the possibility of separate zones via the non-accession clause, it did not explicitly declare the creation of Pakistan or guarantee the right to Muslim self-determination in clear terms. اچھا جناح نے اس کو اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ اس میں جو ہے نا while it recognized اس نے ریکگنائز کیا تھا possibility of separate zones via the non-accession clause کہ جو سیپریٹ زونز ہیں وہ بن سکتے ہیں نان ایکسیشن کلاس کے تھرو جبکہ اٹ ڈڈ ناٹ ایکسپلیسٹلی ڈکلیئر دا کریشن آف پاکستان اور گارنٹی دا رائٹ ٹو مسلم سیلف ڈٹرمنیشن ان کلیئر ٹرمز. اچھا مسلم لیگ کا یعنی کہ جو بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ان کی اس کرپس مشن کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس مشن میں جو ہے نا ایک واضح طور پر یہ چیز بیان نہیں کی گئی تھی کہ مسلمز کی جو ہے نا وہ علیحدہ اسٹیٹ ہوگی. کریشن آف پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تھا. ایک جنرل ٹرمز میں جو ہے نا وہ بات کی گئی تھی اور نہ ہی اس بات کی گارنٹی دی گئی تھی کہ جو مسلمز ہیں ان کے رائٹس ہیں وہ ان میں خود مختار ہوں گے. ٹھیک ہے. سو ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ why Cripps mission failed and key terms of the offer. اچھا یہ بھی دیکھ لیں یہ مارچ 1942 میں پریزنٹ کیا گیا تھا سر اسٹیفرڈ کرپس کی جانب سے اور یہ اس وقت پریزنٹ کیا گیا تھا جب جاپانیز فورسز جنگ عظیم دوم کے دوران ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا اگر یار میں آپ کو دکھاؤں ساؤتھ ایسٹ ایشیا what is South East Asia دیکھیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا یہ والا حصہ ہے ساؤتھ ایسٹ انڈونیشیا ملیشیا فلپائنز ویتنام کمبوڈیا تھائی لینڈ لاوس میانمار یہ جو ہے نا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آتے ہیں آپ کو بنا چاہیے. تو جاپانیز فورسز جیسے ہی اس سائڈ پہ اپروچ کر رہی تھیں تو تب جو ہے نا یہ برٹش نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو انڈیا بھیجا اور جو تمام جو جنگ کی تیاریاں وغیرہ تھیں ان سے ریلیٹڈ سارے اختیارات جو ہے نا وہ ان کو دیے گئے تھے.